अस्सलाम वालेकुम। कैस के नावल पे आप सबको वेलकम। एक शानदार नावल पेश कर रहे हैं जिसका नाम है हर लम्हा खिलते गुलाब सा। नावल की राइटर हैं मदीहा तबस्सुम। चलिए चलते हैं नावल की जानिब। मेहदिया तुम्हें सर बुला रहे हैं, अलीना ने अपनी सीट पर बैठते हुए इससे इत्तला दी। मुझे बुला रहे हैं? इसके तो 14 तबक रोशन हो गए। हाँ तो मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ। मूड कैसा है इनका? इसने डरते हुए पूछा। मेरे साथ तो अच्छा था, तुम्हारा पता नहीं। वो कंधे उचकाकर सामने रखे कॉलम्स पढ़ने लगी। बस मेरे साथ ही गुफ्तगू करते वक्त अंगारे चबाते हैं। इसने कलस कर सोचा। जल तू जलाल का विर्द करती अंदर चली गई, जो इसे दफ्तर कम और कैदखाना ज्यादा लगता था। यस सर। दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हो चुकी थी। बैठिए प्लीज। वो फाइलों में सर घुसाए हुए था। इसे देखकर फाइल बंद कर दी और मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। मेहदिया को अपना खून खुश्क होता महसूस हो रहा था। मिस मेहदिया फराज साहिबा, अगर आपकी याददाश्त काम करती हो तो मैंने कल आपसे कहा था कि तैयब के साथ जाकर डॉक्टर आजम खान का इंटरव्यू ले आइए। खासे चबा चबा कर लफ्ज अदा किए गए थे। जी सर, बिल्कुल कहा था। इसने नहायत जोर शोर से सर हिलाया। अब मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं। वेरी गुड। तो फिर कहाँ है वो इंटरव्यू? सर वो इंटरव्यू तो वो एकदम बौखला गई। ये बात तो इसके जहन से निकल ही गई थी। सर कल तो तैयब 2:30 बजे ही चला गया था, मैं इसलिए नहीं जा सकी। उसे एकदम ही याद आया। क्या आपने उसे बताया था कि डॉक्टर आजम खान के इंटरव्यू के लिए जाना है, या आपने उसे जाने से मना किया था? वो बरहमी से पूछ रहा था। वो मैंने उसे बताया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला वो कब घर चला गया, उसने मासूमियत से कहा। माशाल्लाह, कहाँ तो आपको ये पता है कि वो 2:30 बजे चला गया, और कहाँ ये ही नहीं आपके पता चल सका तो वो कब चला गया, इसने खासे तंज़िया अंदाज में कहा। मेहदिया को अपनी शामत साफ नजर आ रही थी। आप मुझे बताइए कि आप कब अपने काम के साथ सिंसियर होंगी? यहाँ से छोड़ने के बाद। नाउ यू आर नॉट अ चाइल्ड। जानती हूँ मैं लमडीन। दिल में जवाब देना ज़रूरी समझा। अगर आप इस तरह सुस्ती करेंगी तो आपको देखकर कोई और भी असर ले सकता है। जी नहीं, हर कोई तुम्हारी तरह सड़ा हुआ करेला नहीं है। अब जाइए और आपकी टेबल पर जो आर्टिकल पड़े हैं उन्हें चेक कीजिए, और आइंदा एहतियात लाजिम है। वो दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया। मेहदिया को तो गोया कैद से रिहाई मिली थी। समझते क्या है खुद को अकड़ू खान? मेरी जगह अगर हानि होती तो 2 मिनट में सीधा कर देती मौसूफ को। अपनी टेबल की तरफ आते हुए वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। इसका फूला हुआ मुंह देखकर अलीना को बेख्तियार हंसी आ गई। मुझे तो किसी हॉरर मूवी के हीरो लगते हैं। आधे से ज़्यादा खून खुश कर दिया मेरा। वो दब से कुर्सी पे बैठी। हीरो तो वो वाकई हैं, लेकिन हॉरर मूवी के नहीं बल्कि रोमांटिक मूवी के। अलीना ने मुस्कुराते हुए कहा। हैं? इसने आंखें फाड़ी। रोमांटिक मूवी? अरे ऐसा खुश्क रोमांस तो कभी मोहम्मद अली ने नहीं किया होगा जैसे ये करेंगे। इसकी बात पर अलीना हंसती चली गई। वैसे बाय द वे तुम्हारी सर से इतनी क्यों लगती है? इसने खासे राजदाराना लहजे में पूछा। तुम्हारी जो बनती है अपनी बोलती बन रखो। वो जल कर रह गई। आप दोनों खवातीन लड़ती ही रहेंगी या कुछ काम भी करेंगी? बिलाखिर तैयब को मुदाखलत करना पड़ी। काम क्या खा करूं, सारा मूड खराब कर दिया मेरा, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम कल घर जाते हो ना मुझे डांट पड़ती इस हिटलर से। आखिरी अल्फाज मुंह ही में अदा किए गए थे। तैयब बेचारा जुज़बुज़ होकर रह गया। वो सर झटक कर काम में मशगूल हो गई। मुबाता कहीं दोबारा ना पेशी हो जाए। हानि, मेरा दिल करता है कि मैं यह जॉब छोड़ दूं। तिनका घास तोड़ते हुए उसने निहायत संजीदगी से कहा। हाय, अभी तो तुम्हें एक माह नहीं हुआ, इतनी मुश्किलों से तो तुम्हें इजाज़त दिलवाई थी ताया अबू से। इनके सामने तो बड़ी बढ़ के मार रही थी मैं जॉब कर सकती हूँ, मुझ में बड़ा टैलेंट है। अब किस नाक से छोड़ोगी? हानिया ने इसे गुरका। इसी नाक से छोड़ूंगी। अब जॉब छोड़ने के लिए मैं नई नाक तो लगवाने से रही। वो चिढ़ कर बोली। हुआ क्या है तुम्हें? कल तक तो तुम्हारा बोरियत से बुरा हाल था। इसने जज होकर पूछा। होना क्या है? वो हमारे जो बॉस हैं हलाकू खान के जानिशीन। हानि, तुम यकीन करो इन्हें और कोई काम नहीं सिवाय मुझे डांटने के। जब फारिग होते हैं मुझे डांटना शुरू कर देते हैं। कसम से हानि, इतनी डांट तो तुम्हें बीए में फेल होने पर भी नहीं पड़ी जितनी मुझे पिछले चंद हफ्तों में पड़ चुकी है। इसने रोनी सूरत बनाकर कहा। किसकी मजाल है जो मेरे होते हुए तुम पर उंगली उठाए? हानिया ने खासे जोश से कहा। शान या सऊद की तरह खाली भड़के मारने से बेहतर है जेटली की तरह अमली कार्रवाई करो। तुम फिक्र ना करो डियर कज़न, अब देखना किस तरह तुम्हारे बॉस को सीधा करती हूँ। ऐसे ऐसे जादू टोने करूंगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे मौसूफ के। इसने दिलासा दिया। मेहदिया ने इसे घूर कर देखा। अब बकवासियात के अलावा और कोई तरीका नहीं तुम्हारे पास? किसी बंगाली बाबा की नानी? तो और क्या करूं? जिस पे तुम्हारे हुस्न का जादू ना चल सका वो मुझे क्या खाक घास डालेगा? चलो छोड़ो इन बातों को, आओ बैडमिंटन खेलते हैं। मैं रैकेट लेकर आती हूँ, तुम ये टेबल उठाकर इधर रखो। इसने लॉन के वस्त में पड़े हुए टेबल की तरफ इशारा किया। मेहदिया सर हिलाती हुई उठ गई। इनके बराबर वाला घर पिछले चंद माह से खाली था। बाहर बराए फरोख्त का बोर्ड लगा था। वो दोनों अक्सर अपनी दीवार फांद कर वहां चली जाती।
وہاں کا لان ان کے لان سے کافی بڑا تھا، لہٰذا یہاں بڑے آرام سے وہ کبھی بیڈمنٹن کھیلتی اور کبھی ماہم اور حمزہ کو بھی ساتھ لے جا کر کرکٹ کھیلتی۔ وہ دونوں کھیل میں اس قدر مہو تھی کہ باہر نہ تو انہیں گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی اور نہ ہی اس کا ہارن اور نہ ہی گیٹ کھلنے کی آواز۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے عمر معاذ نے بے حد حیران ہو کر سامنے بیڈمنٹن کھیلتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھا۔ ریکٹ والا ہاتھ فضا میں بلند کرتی مہدیہ کی نظریں سامنے اٹھی، جہاں کوئی ہونک بنا کبھی اسے دیکھ رہا تھا اور کبھی ہانیہ کو۔ مہدیہ کی نظروں کے تعاقب سے ہانیہ نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اے مسٹر، یہ سامنے لگا 2.5 من کا گیٹ تمہیں نظر نہیں آ رہا جو بغیر اجازت کے منہ اٹھائے بھاگے چلے آئے ہو؟ اور اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی؟ ہانیہ دائیں ہاتھ میں پکڑے ریکٹ کو بائیں ہاتھ پر مارتے ہوئے نہایت مالکانہ انداز میں بول رہی تھی۔ اس کی بات عمر معاذ کو چونکا گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ کیا تم نے مجھے چور کہا؟ وہ دب ہی تو گئی۔ نہیں کوتوال۔ مقابل کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ہانی چھوڑو، تم پتہ نہیں کون ہے۔ مہدیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانا چاہا۔ میں اس جیسوں سے نمٹنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ دیکھیں مسٹر، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں نے اپنے چوکیدار کو بلوا لیا تو وہ 1 منٹ میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دے گا، لہٰذا اپنی شکل گم کرو اور یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اب کی دفعہ لہجے میں سختی پیدا کرنے کی خاصی کوشش کی گئی تھی۔ آؤ، اس نے زور سے کہہ کر لگایا۔ سویٹ گرل، چلوں پھروں گا تو میں یہاں صرف، لیکن اب ہر وقت تمہیں نظر آنا ذرا مشکل کام ہے۔ وہ آنکھوں میں شوخ مسکراہٹ لیے سامنے کھڑی نازک لڑکی کو دیکھ کر بولا۔ زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بھی شہزادہ سلیم نہیں ہو تم۔ ہانیہ کو غصہ ہی تو آ گیا۔ چلو میں شہزادہ سلیم اور تم انارکلی، ٹھیک؟ اس نے سلجھو انداز میں کہا۔ تم ہانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ریکٹ مار مار کر اس بدتمیز کا سر پھاڑ دیتی۔ عمر، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم ہو کہ اندر آ کر بیٹھ گئے ہو۔ گیٹ سے اندر آتے شخص کو دیکھ کر جہاں ایک دم مہدیہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، وہیں طاہا معاذ نے بھی خاصی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہانی، میرے باس طاہا معاذ۔ اس نے بے حد گھبرا کے ہانیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ وٹ؟ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے کھڑے بے حد ڈیسنٹ اور سوبر سے بندے کو دیکھ کر ایک پل تو وہ خائف ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے سے مہدیہ سے کی گئی ساری زیادتیاں یاد آنے لگی۔ اوہ، تو آپ ہیں مہدیہ کے باس، جو ہر وقت اسے ڈانٹتے رہتے ہیں؟ اس نے بغیر کسی لحاظ کے کہا۔ آپ کی تعریف؟ طاہا نے قدرے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تعریف اس خدا کی جس نے انہیں بنایا۔ جواب ہانیہ کے بجائے عمر کی طرف سے آ رہا تھا۔ تم اپنی بولتی بند رکھو مسٹر، وہ تب کر بولی۔ پھر طاہا کی طرف متوجہ ہوئی، دیکھیں میری کزن نہایت معصوم ہے، اگر کبھی کبھار کوئی غلطی ہو بھی جائے تو آپ کو چاہیے کہ اسے نظر انداز کر دیں، لیکن نہ جی، آپ تو ہر وقت طاق میں رہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں آپ کی جھاڑیں سن سن کر کیسی دبلی ہو گئی ہے۔ میں تو خود کسی دن آنے والی تھی آپ کے آفس۔ وہ تو شکر ہے کہ آپ یہیں مل گئے۔ ہانیہ شروع ہو چکی تھی۔ مہدیہ نے سٹ پٹا کر اس کے پاؤں پر پاؤں مارتے ہوئے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ ویسے بائی دا وے، آپ ان کی خالہ ہیں؟ عمر کی زبان میں ایک مرتبہ پھر کھجلی ہوئی۔ نہیں خالو، اس نے خار کھاتی نظروں سے اسے گھورا۔ ارے نہیں، آپ کو خالو بننے کی ضرورت نہیں، ہم مل بانٹ کر رشتے بنا لیں گے۔ اس نے دلچسپی سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کوئی کرارا سا جواب دیتی، حمزہ کا سر دیوار سے نظر آیا۔ پھپھو، بابا جان آ گئے ہیں۔ اوف مائی گاڈ، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا، پھر تقریباً بھاگتی ہوئی گیٹ کراس کر گئیں، جبکہ عمر اور طاہا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ صبح حسب معمول افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ بھابھی نے ماہم اور حمزہ کو اسکول بھیجنے کے ساتھ ساتھ بھائی کو بھی آفس بھیجنا ہوتا۔ ہانیہ تو وین سے کالج جاتی، جبکہ مہدیہ کو بابا ڈراپ کر دیتے۔ ہانی، مجھے تو اب آفس جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، تم دیکھنا وہ سڑیل اب سارا غصہ مجھ پر ہی نکالے گا۔ مہدیہ نے بال بناتے ہوئے اپنا خدشہ بیان کیا۔ ارے اس کی ایسی کی تیسی، کل اگر تایا ابو نہ آتے تو میں نے اس کو اچھی طرح سبق سکھا کر آنا تھا۔ ویسے یار، اس بندے کی پرسنالٹی میں اتنا وقار اور رعب ہے کہ ایک پل کو تو میں گھبرا گئی تھی۔ ہانیہ نے سینڈل کے اسٹیپ بند کرتے ہوئے کہا۔ پھر خود سوچو مجھ مسکین کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تم یقین کرو ہانی، جب وہ ڈانٹتے ہیں تو درمیان میں سانس بھی نہیں لیتے۔ مہدیہ کی بات پر وہ زور سے ہنسی۔ ڈونٹ وری یار، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ادھر شفٹ ہو رہے ہیں۔ کل دیکھا تھا کس طرح گاڑی میں سامان لدا ہوا تھا، اور وہ جو دوسرا نمونہ تھا پورا خبیث لگ رہا تھا، کیسے بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہا تھا، دل تو کر رہا تھا اسے کچا چبا جاؤں۔ ہانیہ نے تصور میں ہی اسے شوٹ کرتے ہوئے کہا۔ مہدیہ، ہانیہ جلدی آؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ماما آوازیں دے رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بیگ اٹھائے اور نیچے کی طرف دوڑ لگا دی۔ بمشکل تمام وہ وقت پر آفس پہنچی تھی۔ اندر ہی اندر اس کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ سارا دن وہ یہی سوچ کر ہلتی رہی کہ اب بلاوا آیا کہ تب آیا۔ بریک ٹائم کے بعد وہ خاصا ایزی فیل کر رہی تھی۔ لگتا ہے بلا ٹل گئی۔ اس نے سوچا وہ زور و شور سے علینا سے کرنٹ افیئر پر بحث کر رہی تھی، جب پی این نے آ کر جیسے اسے موت کا پیغام سنایا۔
آپ کو سر آفس میں بلا رہے ہیں، اس کا تو خون خشک ہو گیا۔ آج تو خیر نہیں، زیادہ تو لگتا ہے وہ 4 تھپڑ تو رسید کر ہی دیں گے۔ دستک دینے سے پہلے اپنے اوسان بحال کیے۔ یس، وہ خاموشی سے چلتی سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ طاہا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اب گھر جا کر میری شکایتیں کرتی رہتی ہیں۔ چند ثانیے اس کو دیکھنے کے بعد وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ مہدیہ پر گھڑوں پانی آ گرا۔ دل ہی دل میں ہانی کو ہزار گالیوں کوسوں سے نوازا۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ ڈانٹنے کا مجھے ذاتی طور پر بہت شوق ہے۔ وہ قدرے اس کی طرف جھکا۔ خیفت سے مہدیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ طاہا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ بلیک اور گرے لیمینیشن کے سوٹ میں ہم رنگ بڑس دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا گیا تھا۔ میک اپ سے مبرا بے داغ، شفاف اجلی رنگت، گہری براؤن آنکھیں جن پہ گھنیری پلکوں کی چلمن گرا لی گئی تھی۔ خیفت سے سرخ پڑتا چہرہ اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ طاہا کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ کوئی سخت گیر قسم کا انسان نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، جب بھی وہ سامنے آتی اس کا رویہ خود بخود ہی سخت ہو جاتا۔ شاید اس کا یہی روپ دیکھنے کے لیے۔ اب بھی اس نے نہایت دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے مہدیہ کے چہرے کی سرخی میں مزید اضافہ ہوا تھا، اور طاہا کی دلچسپی میں۔ اس کی ہارٹ بیٹ کی رفتار PIA کے بوئنگ طیارے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے طاہا اپنے ارد گرد سے بے نیاز ہوا تھا۔ خون کی تیز بیل نے اس کی معیت کو توڑا۔ خود کو سرزنش کرتے ہوئے اس نے فون اٹھایا۔ مہدیہ نے بے ساختہ پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مکمل طور پر فون کی جانب متوجہ تھا۔ واقعی بندہ تو ڈیشنگ اور اسمارٹ ہے، لیکن ہے سڑا ہوا کریلا۔ ذرا سی شکل ہی کیا اچھی ہے، موصوف سمجھتے نہ جانے کیا ہے خود کو، ترم خان کہیں کا۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار بآواز بلند بھی کر سکتی ہیں۔ وہ فون رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ مہدیہ کا جی چاہا فون سے ہٹ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، تاکہ کچھ تو عقل ٹھکانے آئے موصوف کی۔ اب ذرا یہ بھی بتا دیجیے کہ کون کون سی باتیں آپ کو یہاں ناگوار گزرتی ہیں، اس نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ نہیں سر، آئی ایم سوری، وہ تو ہانیہ کو ویسے ہی عادت ہے الٹا سیدھا ہانکنے کی۔ بالآخر اسے اپنا دفاع کرنا پڑا۔ آپ کو کوئی بات بری لگی تو ایکسٹریملی سوری، ہمت کر کے اس نے کہہ ہی دیا۔ اینی وے، میرا مقصد آپ کو ٹیز کرنا نہیں تھا۔ انداز میں خاصی شان بے نیازی تھی۔ مہدیہ کا 2-2.5 کلو خون جل کر رہ گیا۔ بالکل، آپ نے تو مجھ پر گلاب کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ اوکے، ناؤ یو کین گو ان یور سیٹ۔ اور ہاں، آئندہ ایسی باتوں سے احتراز کریں۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ جلتی بنتی اپنی سیٹ پر آ گئی۔ پڑوس میں نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں۔ ڈنر کے دوران ماما انہیں بتا رہی تھی۔ مسز معاذ آج میرے پاس آئی تھی۔ فی الحال تو وہ سامان سیٹ کر رہے ہیں، 1-2 دنوں میں رہائش بھی اختیار کر لیں گے۔ اچھی فیملی ہے، 2 بیٹے ہیں۔ پرسوں سنڈے ہے، میں نے انہیں ڈنر کے لیے انوائٹ کر لیا ہے۔ پانی پیتی مہدیہ کو زبردست جھٹکا لگا تھا۔ شکر ہے یہاں بھی کوئی آیا۔ اچھا کیا جو آپ نے انہیں انوائٹ کر لیا۔ بریانی سے انصاف کرتی بھابھی نے اظہار خیال کیا۔ اور آپ دونوں بھی سنڈے والے دن گھر پر ہی رہیے گا۔ ماما اب بابا جان اور بائی سے مخاطب تھی۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلائے۔ ماما اور بھابھی تو ابھی سے مینیو تیار کرنے لگ گئیں۔ وہ دونوں جی بھر کے بدمزہ ہوتی اپنے کمرے میں آ گئیں۔ ہانیہ، اگر ان دونوں نے بابا جان سے ہماری شکایت کر دی تو پھر؟ مہدیہ کو نیا خدشہ لاحق ہوا۔ تو کر دیں، ہم مانیں گے ہی نہیں۔ میں تو صاف مکر جاؤں گی۔ ہانیہ نے کان سے مکھی اڑائی۔ تم تو مکر جاؤ گی، میرا کیا بنے گا؟ پتہ ہے آج اس نوابزادے نے میری اتنی بے عزتی کی ہے، اور ساتھ ہی اس نے ساری روداد اسے سنا دی۔ کیا؟ اس کی اتنی جرأت! ہانیہ کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ اس کو تو میں مزہ چکھاؤں گی۔ پرسوں آ رہے ہیں موصوف، ڈنر پہ سیدھا کر کے رکھ دوں گی۔ مثلاً کیا کرو گی تم؟ جمال گوٹا کھانے میں ملا کر کھلا دوں گی، اور وہ جو دوسرا باگڑ بلّا ہے اسے تو دل کرتا ہے نیلا طوطا ہی کھلا دوں۔ اس کے انداز پہ مہدیہ کو ہنسی آ گئی۔ اگر تمہارے نیک ارادوں کی خبر بابا جان کو ہو جائے تو خیر نہیں۔ آئے ہائے، وہ دب سے بیڈ پر بیٹھی۔ یہی تو مصیبت ہے، خیر دیکھی جائے گی۔ فی الحال تو تم یہ ٹیوب لائٹ آف کر دو، نیند آ رہی ہے۔ سست الوجود کبھی پڑھ بھی لیا کرو، یا پھر انگلش میں سیپلی لینے کا ارادہ ہے؟ مہدیہ نے اسے لتاڑا۔ سیپلی آ جائے گی تو پھر کیا ہے، کبھی نہ کبھی تو BA کلیئر ہو ہی جائے گا۔ لاپرواہی سے کہتی وہ سونے لیٹ گئی۔ مہدیہ نے اسے گورا، پھر خود بھی لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ البتہ سونے سے پہلے 2 ڈارک گرے نگاہوں کی تپش اسے بری طرح ڈسٹرب کر گئی تھی۔ چھٹی کا دن نہایت مصروف گزرا تھا۔ ڈسٹنگ وغیرہ سے فارغ ہوئے ہی بھابھی تو کچن میں گھس گئی کہ ڈنر کے لیے اہتمام کرنا تھا۔ صدا کی کمزور ہانیہ نے کل میرا ٹیسٹ ہے کہہ کر جان چھڑوا لی تھی، لہٰذا مہدیہ کو بھی بھابھی کی ہیلپ کرنی پڑی۔ شکر تھا کہ ان کی آمد سے پہلے تمام چیزیں تیار تھیں۔ وہ سلاد بنا رہی تھی جب باہر سے آوازیں آنے لگیں۔ مہدیہ، بریانی دم پر ہے، اسے ذرا دیکھ لینا، اور ہانیہ سے کہو اب نیچے آ جائے، بہت ہو چکی پڑھائی۔ بھابھی تیز تیز لہجے میں ہدایت دیتی باہر نکل گئی۔ ہو گئی تیاری مکمل؟ ہانیہ نے کچن میں جھانکا۔ ہاں، اور اگر تمہارا بھی نام نہاد ٹیسٹ تیار ہو گیا ہو تو تم بھی آ جاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے سلاد کے پتے کھانے لگی۔ یار، یہ کچن کا جھنجھٹ میرے بس کا روگ نہیں، اس لیے تو ملتان چھوڑ کر لاہور بھاگ آئی ہوں۔ اگر تمہارے سسرال میں درجن بھر لوگ ہوئے نا تو پھر سر پیٹتی رہ جانا، مہدیہ نے ڈرایا۔ نو پرابلم، میں اپنے کسی جیٹھ یا دیور سے تمہاری شادی کروا دوں گی، اس نے فوراً حل پیش کیا۔
مرو تم ذلیل، مہدیہ نے اسے دب رسید کی۔ ماما تم دونوں کو اندر بلا رہی ہیں، بھابی نے اندر آتے اطلاع دی۔ ہائے ہانی، میرے باس بھی آئے ہوں گے۔ مہدیہ کا تو رنگ اڑ گیا۔ الو کی پٹھی، یہ تمہارے باس کا آفس نہیں ہے، تمہارے باپ کا گھر ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ طاہا اور عمر نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ یہ میری بھتیجی ہے، ہانیہ ملتان سے آئی ہے پڑھائی کے سلسلے میں۔ ماما تانیہ آنٹی سے تعارف کروا رہی تھیں۔ اور یہ میری بیٹی مہدیہ، ایم اے جرنلزم کے بعد ایک میگزین میں جاب کر رہی ہے۔ وہ دونوں سب کو مشترکہ سلام کر کے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اچھا تو مہدیہ بیٹی طاہا کے آفس میں جاب کرتی ہے؟ معاذ انکل خوش دلی سے کہہ رہے تھے۔ غالباً وہ سب نہ صرف ایک دوسرے کو تعارف حاصل کر چکے تھے بلکہ غائبانہ ان کا تعارف بھی کروا چکے تھے۔ مہدیہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ لگتا ہے آپ سے پہلے بھی کہیں ملاقات ہوئی ہے۔ عمر نے قریب بیٹھنے کا فائدہ اٹھایا۔ جی بالکل، عالم برزخ میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں آپ کو، ہانیہ نے نہایت جل کر جواب دیا۔ آپ وہاں مجھ سے ملنے گئی تھیں؟ تجسس بھرے لہجے میں دریافت کیا گیا۔ نہیں، میں تو یہ التجا کرنے گئی تھی آپ سے کہ برائے مہربانی آپ دوبارہ زمین پر آنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ ارے ارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ زمین پر رہیں اور ہم عالم برزخ میں؟ وہ دائیں بائیں سر ہلانے لگا۔ اتنے میں کھانا لگ چکا تھا، وہ سب ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ثانیہ آنٹی نے اپنے برابر مہدیہ کو بٹھایا۔ یہ الگ بات کہ عین سامنے والی چیئر پہ طاہا براجمان تھا۔ نوالے مہدیہ کے حلق میں اٹکنے لگے۔ نہ جانے کیوں اس شخص کی موجودگی میں وہ ان ایزی فیل کرتی تھی۔ طاہا، یہ کباب ٹیسٹ کرو، مہدیہ نے بنائے ہیں۔ ماما اسے کباب پیش کر رہی تھی۔ اس نے ایک اچرتی نظر کنفیوز سی مہدیہ پر ڈالی اور کباب اٹھا لیا۔ ہانیہ کون سے سبجیکٹ پڑھ رہی ہے؟ یوں ہی باتوں کے دوران ثانیہ آنٹی نے پوچھا تو عمر کے کان فوراً کھڑے ہوئے۔ پانی پیتی ہانیہ کے حلق میں ڈیرے کونین گھل گئی۔ یہ منحوس سوال ضرور کرنا تھا۔ بھئی ہماری ہانیہ ہر سبجیکٹ پڑھ لیتی ہے سوائے انگلش کے، حسن بھائی ہنستے ہوئے بولے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال ہانیہ پھپھو انگلش میں سپلی آئی تھیں، حمزہ نہایت مزے سے کہہ رہا تھا۔ بس ذرا سی انگلش ویک ہے ہانیہ کی۔ اب پچھلے سال ہمیں کوئی مناسب ٹیوٹر بھی نہیں ملا، بھابی نے اس کا دفاع کیا۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، عمر کا ماسٹرز ان انگلش کس دن کام آئے گا؟ ہانیہ بیٹا، عمر آپ کو ٹائم دے دیا کرے گا۔ کیوں عمر؟ معاذ انکل نے تجویز پیش کرتے ہوئے عمر سے پوچھا۔ وائی ناٹ، اٹس مائی پلیزر۔ ہانیہ کی کڑواہٹ میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ ماما البتہ خوش تھیں۔ بھئی چائے اب مہدیہ بنائے گی کیونکہ یہ اتنی زبردست چائے بناتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا بندہ چائے بنانے کی ہمت نہیں کر سکتا، بھابی نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، اور دھیرے سے مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ڈنر کے بعد سب سٹنگ روم میں آ گئے تھے۔ مرد حضرات تو بزنس کو ڈسکس کر رہے تھے جبکہ خواتین حسب عادت فیشن پر تبصرہ کر رہی تھی۔ سر شوگر کتنی لیں گے آپ؟ سب کو چائے سرو کرنے کے بعد وہ طاہا سے مخاطب ہوئی۔ ارے سر اور باس ہوں گے اپنے آفس میں، یہاں تو ہمارے مہمان ہیں اور اب پڑوسی بھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ہانیہ نے پہلے سے ٹوکا، پھر طاہا سے رائے مانگی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ خوش دلی سے بولا، پھر مہدیہ کی طرف دیکھا جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ ایک چمچ۔ اس نے چائے کا کپ اسے پکڑایا اور اپنا کپ لے کر ہانیہ کے برابر بیٹھ گئی۔ ایک بات تو بتائیں طاہا صاحب، ہانیہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، اس دن میں نے آپ کو ذرا سی دو باتیں کیا سنا دیں، آپ سے برداشت نہ ہوئی، فوراً جھاڑ کے رکھ دیا بیچاری بچی کو۔ اور خود جو دو دو گھنٹے ڈانٹتے رہتے ہیں، درمیان میں سانس بھی نہیں لیتے، تو ذرا سوچئے۔ ایسے میں مہدیہ کے دل پر اف آہ، مہدیہ نے زور سے اس کا پاؤں دبایا کہ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلک گیا۔ ہانی کی بچی، بند رکھ اپنی زبان۔ اس کی بڑبڑاہٹ طاہا نے سن لی تھی۔ لبوں پر امڑ آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو اس نے بمشکل روکا۔ دوسروں سے وکالت کرانے سے بہتر ہے کہ اپنا کیس خود لڑا جائے۔ اس نے مہدیہ پہ نظریں جماتے ہوئے کہا، سر میں نے تو ہانی سے کچھ نہیں کہا، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی۔ اف اللہ، آپ تو بالکل ظالم و جابر حکمرانوں کی طرح روپ ڈالتے ہیں۔ ہانی کی بات پر وہ زور سے ہنسا۔ مہدیہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، یہ ہنستا بھی ہے۔ بھئی چائے تو واقعی مزے کی تھی، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ ثانیہ آنٹی مشکور سی کھڑی تھیں۔ کل سے پڑھنے کے لیے تیار رہنا۔ جاتے ہوئے عمر اس سے مخاطب تھا، تم سے پڑھنے آتی ہے میری جوتی؟ وہ بغیر کسی لحاظ کے منہ پھاڑ کے بولی۔ ظاہر ہے اب تم جوتی کے بغیر تو آنے سے رہی۔ وہ کون سا کسی سے کام تھا؟ ہانیہ نے کینہ توز نظروں سے اسے گھورا۔ دیکھ مگر پیار سے، وہ شرارت سے گویا ہوا اس سے پہلے کہ ہانیہ اسے نظروں میں ہی چبا جاتی، وہ باہر کی طرف لپکا جبکہ وہ غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ میں نہایت فرینک ماحول میں پڑھاؤں گا، جو بات سمجھ میں نہ آئے تم فرینڈلی مجھ سے پوچھ سکتی ہو، کیونکہ تم پہلے میری شاگرد ہو، اس لیے میں ایک اچھا استاد بننے کی پوری کوشش کروں گا۔ پہلی دفعہ وہ کچھ انسانوں والے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ہانیہ کو کچھ اطمینان ہو، ورنہ اس کا تو ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا پڑھنے کا، اور عمر معاذ سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ تو تایا ابو کے ڈر کی وجہ سے آ گئی تھی جو آج گھر پہ ہی تھے۔ ویسے انگلش میں کون سی چیز مشکل لگتی ہے تمہیں؟ مجھے انگلش ساری کی ساری ہی مشکل اور بکواس لگتی ہے، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ عمر مسکرا دیا۔ میٹرک میں تمہارے انگلش میں کتنے مارکس تھے؟ 43۔ ایف اے میں 72۔ ماشاء اللہ، بڑا شاندار رزلٹ ہے۔ وہ شاید طنز کر رہا تھا، کم از کم ہانیہ کو
تو یہی لگا میں یہاں پڑھنے آئی ہوں نہ کہ گھڑے مردے اکھاڑنے، اس نے رکھائی سے کہا۔ وہ ہنسنے لگا۔ چلو پھر پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ٹینسز آتے ہیں؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ اب اتنی بھی نالائق نہیں کہ ٹینسز ہی نہ آتی ہوں۔ اس سے پہلی دفعہ کچھ اترانے کا موقع ملا۔ ٹیسٹ لے لوں؟ وائی ناٹ؟ اوکے پھر ٹرانسلیٹ کرو۔ درزی نہایت مہارت کے ساتھ کپڑے دھوتا ہے، ہیں؟ اس نے ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسے گئی۔ ایکسکیوز می سر، درزی کپڑے دھوتا نہیں بلکہ سیتا ہے۔ نہایت مدبرانہ انداز میں تصحیح کی گئی۔ کیوں، یہ کہاں پر لکھا ہے کہ درزی ہمیشہ کپڑے ہی سیے گا اور دھوبی ہمیشہ کپڑے ہی دھوئے گا؟ ظاہر ہے جو ان کا پیشہ ہے وہی کام کریں گے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن وہ انسان بھی تو ہے نا، اور انسان ہونے کے ناطے وہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ آئی ڈیم کیئر، میری بلا سے دھوبی سے کپڑے دھلواؤ، سلواؤ، پریس کرواؤ، مجھے کسی دھوبی درزی سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے صرف BA کی انگلش پڑھنی ہے، اس نے بحث سے اکتا کر کہا۔ دھوبی درزی سے بے شک کوئی سروکار نہیں، مجھ سے تو سروکار ہے نا، آگے جھک کر معنی خیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ مطلب پھر کبھی سمجھاؤں گا، فی الحال تو تم صرف پڑھائی ہی کر لو۔ وہ ایک دم سے بات بدل گیا۔ ہاں میں بھی تو پڑھنے ہی آئی ہوں، کوئی راگ بھیرویں سیکھنے نہیں آئی، اس نے چڑھتے ہوئے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ راگ بھیرویں بھی سکھا دوں گا، فکر نہ کرو۔ لاؤ پہلے اپنی کتاب تو دو۔ ہنیا نے کتاب اسے پکڑا دی تو وہ واقعی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر اسے پڑھانے لگا۔ دیکھنے میں وہ جس قدر لاابالی اور شوق تھا، پڑھانے کا انداز اسی قدر متانت اور سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ ہانیہ کو دل سے قائل ہونا پڑا، ورنہ جس نیت سے وہ آج آئی تھی اس کا ارادہ ہرگز نہیں تھا کہ مزید اس سے پڑھے گی۔ آج تو وہ صرف تایا جان کے ڈر کی وجہ سے آ گئی تھی، لیکن اب اسے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ آخر کو اس نے BA بھی تو کلیئر کرنا تھا۔ آنٹی ثانیہ کی طبیعت خراب تھی، وہ ماما کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے آئی تھی۔ آنٹی آپ بالکل بھی اپنی کیئر نہیں کرتی، دیکھیں تو کتنی ویک ہو رہی ہیں آپ۔ مہدیہ انہیں دیکھتے ہی پریشان ہو گئی۔ نہیں بیٹا اب تو کافی بہتر ہوں، وہ اسے پریشان دیکھ کر مسکرائیں۔ خاک بہتر ہوں، برسوں کی بیمار لگ رہی ہیں، بس اب تم نے بالکل بھی بستر سے نیچے نہیں اترنا، مکمل بیڈ ریسٹ کرو، ماما پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بیڈ ریسٹ کیسے کروں؟ میری کون سا کوئی بیٹی ہے جو کھانا وغیرہ بنا لے؟ 3 دن تو ہو گئے ہیں بازار سے کھانا لاتے ہوئے۔ ان باپ بیٹوں کا تو اب جی اوب گیا ہوگا، میں سوچ رہی تھی کہ آج کچھ گھر پہ ہی پکا لوں، وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ بھئی مہدیہ اور ہانیہ بھی تو تمہاری بیٹیاں ہیں، پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور تم اتنی بیماری میں کیوں پکاؤ؟ یہ مہدیہ ہے نا، شام کا کھانا بنا دے گی، ماما نہایت اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ جی آنٹی آپ بالکل فکر نہ کریں، جب تک آپ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوتی میں آپ کا کھانا بنا دیا کروں گی۔ اس نے بھی جھٹ اپنی خدمات پیش کی کہ نرم دل تو صدا کی تھی۔ آپ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ میرے پاس تعریف کے لیے الفاظ نہیں۔ وہ اتنی تعریف پہ نہال ہو گئی۔ مہدیہ ان سے کھانے کا مینیو پوچھ کر کچن میں آ گئی۔ ماما تھوڑی دیر بعد واپس چلی گئی تھیں۔ سالن بنانے کے بعد اس نے آٹا گوندھ کر روٹیاں ڈال دی۔ یہ شکر تھا کہ کبابوں کا تیار مسالہ فریج میں پڑا تھا، کباب فرائی کرنے میں اسے 10-15 منٹ ہی لگے تھے۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ وہ سلاد بنانے میں مصروف تھی جب طاہا نے اسے کچن میں آ کر کہا۔ وہ ایک دم چونک کر مڑی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مہدیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کیتلی میں پانی ڈال کر برنر پر رکھا، اور اس کی حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ کچن میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور آرام سے چائے بننے کا انتظار کرنے لگا۔ یا اللہ یہ اتنا نرم لہجہ، وہ بھی بغیر کلف لگا ہوا، کہیں قیامت تو قریب نہیں؟ مہدیہ کا تو دل ہولنے لگا۔ سر چائے؟ وہ اپنی کسی سوچ میں گم تھا کہ ایک دم چونکا۔ ہمیشہ کے لیے سوٹڈ بوٹڈ حلیے کی بجائے وہ سفید کرتا شلوار اور پشاوری چپل پہنے گھریلو حلیے میں بھی نہایت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ مہدیہ نے فوراً اس سے بیشتر نگاہیں چکا لیں۔ بیٹھ جاؤ، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں سر اب میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، اس نے شائستہ انداز میں معذرت کی۔ بیٹھ جاؤ میں چھوڑ آتا ہوں، اب کی دفعہ باروب لہجے میں کہا گیا تو وہ فوراً بیٹھ گئی۔ طاہا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت ڈرتی ہو مجھ سے؟ وہ مجھے مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کیوں، آپ ڈریکولا ہیں جو میں آپ سے ڈروں گی؟ اس کی بات پر وہ زور سے ہنسا۔ تھینک گاڈ بولی تو ٹھیک ہے میں تمہارے باس ہوں، لیکن وہ تو آفس میں ہوں، یہاں تو ہم فرینڈلی بات کر سکتے ہیں، اور جب تم مجھے سر سر کہہ کر بلاتی ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں گھر میں نہیں بلکہ آفس میں بیٹھا ہوں۔ مہدیہ بے ہوش ہوتے ہوئے بچی۔ اتنا بے تکلف لہجہ اور انداز نہایت اپنائیت لیے ہوئے تھا، یقیناً یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے سر، میرا مطلب ہے طاہا۔ نہیں شاید یہ بھی نہیں۔ وہ اس کا نام لیتے ہوئے بوکھلا گئی۔ دیکھو مہدیہ، بعض اوقات ہمیں ادارے کا ماحول مینٹین رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں آفس میں ہر کسی سے ہر معاملے میں نرمی برتتا چلا جاؤں تو پھر میرا ادارہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا کبھی کبھار ہلکی پھلکی ڈانٹ ہو جانی چاہیے۔ وہ نہایت نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ کبھی کبھار ہلکی پھلکی ڈانٹ؟ مارے صدمے کے مہدیہ کا برا حال ہو گیا۔ بھئی تمہیں ذرا زیادہ ہی ڈانٹ پڑ جاتی ہے شاید، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں مجھ سے تو آپ کو ذاتی پرخاش جو ہوئی، اس نے چڑھ کر کہا۔ ذاتی پرخاش تو نہیں، البتہ ایک ذاتی وجہ ضرور ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔
انشاءاللہ جلدی سارے مطلب سمجھاؤں گا۔ وہ مبہم سا مسکرا دیا۔ میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ ایک دم ہی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تو طاہا بھی چائے کا کپ میز پر رکھتا کھڑا ہو گیا۔ پاپا عموماً 5 بجے اپنے آفس سے واپسی پر اسے پک کرنے آ جاتے ہیں، جبکہ آج تو 6 سے اوپر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ایک ایک کر کے سارا اسٹاف چلا گیا۔ وہ کچھ پریشان سی کھڑی تھی۔ ارے مہدیہ، تم گئی نہیں ابھی تک؟ ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے میں موبائل تھامے وہ آفس سے نکلا تھا اور اسے اپنی سیٹ پر پریشان صورت بنائے دیکھ کر حیران ہو کر پوچھنے لگا، نہیں سر، آج بابا جان نہیں آئے ابھی تک؟ وہ مزید پریشان ہو گئی۔ تو اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضروری کام پڑ گیا ہوگا۔ چلو آؤ، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں۔ تھینک یو سر، میں ٹیکسی لے لیتی ہوں۔ اس نے معذرت کرنی چاہی۔ ڈونٹ بی فارمل مہدیہ، ہم کوئی اجنبی تو نہیں؟ وہ منتظر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ناچار اسے اٹھنا ہی پڑا۔ منہ کے زاویے تو درست کر لو، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں بھگا کر لے جا رہا ہوں۔ گاڑی ریورس کر کے پارکنگ سے نکالتے ہوئے وہ اسے کہہ رہا تھا، میرا منہ ہی ایسا ہے۔ ڈانٹتے وقت تو کبھی میرا منہ نہیں دیکھا۔ نہیں خیر، منہ تو ٹھیک ہی ہے، خود ہی بگاڑ لو تو اور بات ہے۔ وہ غالباً اسے چڑھا رہا تھا۔ کیا میں نے اپنا منہ خود بگاڑا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ہاں، یہ گھر اتنی جلدی آ گیا، اس نے حیرت سے سوچا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا تو اس وقت نہ رہی جب سامنے اسے آئس بار نظر آیا۔ میں نے سوچا کیا یاد کرو گی کیسے ہم سفر سے پالا پڑا ہے، آج تمہیں آئس کریم ہی کھلا دیتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ مہدیہ کی سوئی لفظ ہم سفر پر اٹکی ہوئی تھی۔ کون سا فلیور لوگی؟ اس نے کارٹ پر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ کوئی سا بھی منگوا لیں۔ آرڈر دینے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک بات بتاؤں، تمہیں ناراض تو نہیں ہوگی؟ مہدیہ نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ فراز انکل نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ میں ذرا بیزی ہوں، لہٰذا آج تم مہدیہ کو ڈراپ کر دینا۔ کیا؟ اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں؟ وہ چیخی تو اٹھی۔ اب بتا تو رہا ہوں، اور دیکھو تمہارے آئس کریم پگھل رہی ہے، جلدی سے ختم کرو۔ اس نے ٹوکا تو وہ جلدی جلدی آئس کریم کھانے لگی۔ اسے صرف گھر جانے کی جلدی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں سب سے زیادہ کیوں ڈانٹتا ہوں؟ مہدیہ کے ہاتھوں کو ایک دم بریک لگی۔ تمہارا خفت سے سرخ چہرہ دیکھنے کے لیے۔ قسم سے یار، جب میں تمہیں ڈانٹتا ہوں تو تمہارا چہرہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت تمہیں ڈانٹتا ہی رہوں۔ مہدیہ کا دل یکا یک زور سے دھڑکا اور چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کوئی ایسی بات کرے گا، جبکہ وہ کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ پہلے دن سے ہی تم مجھے اپنے اتنے قریب لگیں کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ تم اجنبی ہو میرے لیے۔ میں جتنا تمہارے قریب آنا چاہتا تھا تم اتنا ہی مجھ سے دور بھاگتی تھی، پھر اتفاقاً ہی ہم پڑوسی بن گئے۔ مجھے قطعی نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنے مہربان ہونے والے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں ماما اور پاپا کو تمہاری طرف بھیج دیتا ہوں، پھر میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ تم منہ پھاڑ کر انکار کر دو، لہٰذا پہلے مجھے خود بات کرنی چاہیے۔ کہو ٹھیک کیا نا میں نے؟ وہ اس کی طرف جھکا ہوا پوچھ رہا تھا، اور مہدیہ کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں، یوں لگ رہا تھا جیسے سارا جسم بے جان ہو گیا ہو۔ اوپر سے کمبخت پسینے نے حشر بگاڑ دیا تھا، یوں لگتا تھا کہ پانی بن کر ادھر ہی بہہ جائے گی، اور دل تو گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے قرار تھا۔ چہرہ تو پہلے ہی قندھاری انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا، اوپر سے طاہا کی پرتپش نظروں کا حصار۔ ویسے میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں، میرے بارے میں تمہارے زرعی خیالات کیا ہیں؟ اس نے بے حد دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ گڑبڑا گئی۔ دل تو پہلے ہی بے قابو ہو رہا تھا، اس وقت اسے سنساٹ کی ہیروئنوں کی طرح شرمانا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر کیا کرتی، آج کل کے ہیروئنز کی طرح بے شرم بھی نہیں تھی وہ۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی کہ اور کچھ سوچ بھی تو نہیں رہا تھا۔ طاہا بھی پیمنٹ کر کے اس کے پیچھے آ گیا۔ خاموشی بھی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اس نے شوخ لہجے میں کہا، خوش فہمی ہے آپ کی یا نظروں کا دھوکہ؟ بالآخر وہ بول ہی اٹھی، نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں، دل تو دھوکہ نہیں کھا سکتا نا۔ اس کا گمبھیر لہجہ گاڑی میں گونجا تو وہ دھک سے رہ گئی۔ کیوں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ دل دھوکہ نہیں کھا سکتا؟ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ دل دھوکہ کھا سکتا ہے؟ وہ باقاعدہ بحث پر اتر آیا۔ مجھے نہیں پتہ، لکھا ہوگا کہیں نہ کہیں، اس نے چڑھ کر کہا۔ یا اللہ، کس احمق لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہوں میں۔ اس نے نہایت افسردہ سے انداز میں ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں تو نہ کرتے محبت، میں نے آپ کی منتیں تو نہیں کی تھی۔ وہ جھل بھن ہی تو گئی۔ یار تم تو ابھی سے بیویوں والے انداز میں لڑتی ہو، بعد میں پتہ نہیں کیا کرو گی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مہدیہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ باقی تمام راستہ وہ خاموش ہی رہی۔ طاہا اگرچہ بولتا رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے شکر کا سانس لیا، البتہ طاہا کی باتیں اسے بری طرح ڈسٹرب کر گئی تھیں۔ کوئی خوبصورت خوشگوار سا احساس اسے اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ ایسا کرو، پہلے ایک کپ چائے پلاؤ، پھر پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اب اس نے کتاب کھولی ہی تھی کہ عمر اس کے ہاتھ سے کتاب پکڑ کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، مجھے نہیں بنانی آتی چائے وائے۔ اس نے تکھا سا جواب دیا، اتنی بڑی ہو گئی ہو ابھی تک تمہیں چائے نہیں بنانی آتی؟ تم مجھ سے بڑے ہو یا چھوٹے؟ بڑا ہوں تم سے، خاصا فخریہ لہجہ تھا۔ تو پھر خود ہی بنا لو، مجھے کیوں کہتے ہو؟ میں مرد ہو کر کچن میں کام کرتا اچھا لگوں گا؟ تیوری چڑھا کر پوچھا گیا۔ بالکل اچھے لگو گے، تم نے دیکھا نہیں بڑے بڑے ہوٹلز میں مرد حضرات ہی
कुक होते ہیں اور ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہایت خوش دلی سے کھایا جاتا ہے۔ گویا معلومات میں اضافہ کیا گیا۔ میں کسی ہوٹل کا ویٹر یا کک نہیں ہوں۔ خاصے چبا چبا کر لفظ ادا کیے گئے۔ نہیں ہو تو میں کیا کروں، بن جاؤ۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ تم دنیا کی واحد عورت ہو جو ایک کپ چائے بنانے پر اتنی بحث کر رہی ہو۔ وہ جھنجھلا گیا۔ خبردار جو مجھے عورت کہا، ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ جی بالکل، ابھی تو آپ فیڈر پیتی ہیں، اس نے طنزیہ کہا۔ عمر کیا ہو رہا ہے؟ ثانیہ آنٹی جو گھنٹے بھر سے ان کی بحث سن رہی تھی بالآخر بول اٹھی۔ میں بنا دیتی ہوں چائے۔ نہیں آنٹی آپ رہنے دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ ہانیہ جی بھر کے شرمندہ ہوتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، جبکہ ثانیہ آنٹی سوچ رہی تھی کہ ہانیہ میڈیا سے کتنی مختلف لڑکی ہے۔ وہ نہایت سلجھی ہوئی باوقار لڑکی ہے۔ عمر کے ساتھ ایسی لڑکی ہی ہونی چاہیے جو اس جیسے شوخ و شریر لڑکے کو قابو میں رکھ سکے، جبکہ یہ ہانیہ تو بالکل ہی آتش فشاں ہے۔ اپنی ہی کسی سوچ پر مسکراتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ لو چائے پی مر لو۔ کپ پٹکنے والے انداز میں اس کے سامنے رکھا گیا۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اپنے ہاتھ سے پلاؤ تو مرنے کے چانسز بھی بنے۔ کیا تمہارے سر پہ نہ انڈیل دوں تاکہ کچھ تو ہوش ٹھکانے آئے؟ وہ غصے سے بولی۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ چلو موڈ درست کرو، تمہیں ایک گڈ نیوز سناتا ہوں۔ کون سی گڈ نیوز؟ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں آفس کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے دبئی جا رہا ہوں، لہٰذا ایک ہفتے تک تمہاری چھٹیاں خوب عیش کرنا۔ واقعی؟ خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ یعنی پورا ہفتہ موجیں ہی موجیں؟ اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ میں ساری عمر کے لیے تھوڑی ہی جا رہا ہوں۔ اسے اتنا خوش دیکھ کر عمر کو غصہ ہی تو آ گیا۔ ایک ہفتے ہی صحیح، اس منحوس انگلش سے تو جان چھوٹے گی۔ اس نے برا منائے بغیر کہا۔ مس کرو گی مجھے؟ اس کے چہرے پہ نظریں جماتے ہوئے اس نے آہستگی سے پوچھا۔ کچھ تھا ضرور اس کے لہجے میں۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھٹک گئی۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں تمہیں مس کروں گی؟ کیوں؟ جس کا دماغ خراب ہو وہ ہی کسی کو مس کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تو میرا دماغ اچھا خاصا خراب ہو جائے گا، اس نے پر افسوس لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ پہلے کون سا صحیح ہے؟ وہ اس کی بات سمجھے بغیر کہنے لگی۔ تمہارا سدھارنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، وہ خاصے افسوس سے کہہ رہا تھا۔ مجھے شوق بھی نہیں ہے سدھرنے کا۔ میں ایسے بگڑی ہوئی ہی ٹھیک ہوں۔ ادھار رکھنے کا اسے قطعاً شوق نہیں تھا۔ محبت تو بڑے بڑوں کو سدھار دیتی ہے ہانیہ بی بی، وہ صرف سوچ ہی سکا۔ چائے اگر پینی نہیں تھی تو بنوانی کیوں تھی؟ چائے کا کپ جوں کا توں دے کر اس کا پارا ہی تو چڑھ گیا۔ غصے کی جس اسٹیج پر بیٹھ کر تم نے چائے بنائی ہے مجھے معلوم ہے، لہٰذا میں اسے پینے کی غلطی ہرگز نہیں کر سکتا۔ بھاڑ میں جاؤ اگر نہیں پینے تو۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ عمر اسے جاتا دیکھ کر پرسوچ انداز میں مسکرا دیا۔ تاہا تمہیں مہدیہ کیسی لگتی ہے؟ اس کے ہاتھ میں تیزی سے چلتا قلم رک گیا۔ اچھی ہے۔ بمشکل اس کے حلق سے دو لفظ برآمد ہوئے۔ ماما یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں اور تمہارے پاپا آج فراز صاحب کے گھر جا رہے ہیں مہدیہ کے پروپوزل کے لیے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دعائیں اس طرح بھی مستجاب ہوتی ہیں۔ میرا بھی ارادہ تو نہیں تھا اتنی جلدی جانے کا۔ میرا خیال تھا کہ عمر آ ہی جاتا تو زیادہ اچھا تھا، لیکن مہدیہ کے ایک دو پروپوزل آئے ہوئے ہیں اور فراز صاحب خاصی سنجیدگی سے ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ مہدیہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ نہ کرے۔ اس کے دل نے فوراً کہا۔ ماما اپنے روم میں کہہ رہی تھی۔ مجھے تو وہ بچی بڑی پسند آئی ہے، نہایت سلجھی ہوئی لڑکی ہے، عمر جیسے اٹ پٹانگ لڑکے کو بھی سیدھا کر کے رکھ دے گی۔ اور مجھے؟ دل کی خوشی کو چھپاتے ہوئے اس نے شوخی سے پوچھا۔ تم تو پہلے ہی ماشاءاللہ سلجھے ہوئے ہو۔ تاہا بے تحاشا خوش ہو رہا تھا۔ آخر ماما نے خود ہی میرے دل کی بات جان لی۔ خدا یوں بھی مہربان ہوتا ہے۔ وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا، اس بات سے قطع نظر کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں بھی کہوں کہ ثانیہ آنٹی کے گھر روز روز چکر کیوں لگ رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آئی بات۔ بھابی نے معنی خیزیت سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ جو کپ میں چائے انڈیل رہی تھی حیرانی سے بھابی کی طرف دیکھنے لگی۔ معاذ انکل اور ثانیہ آنٹی آئی تھیں۔ ماما نے اسے چائے بنانے کو کہا تو وہ کچن میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بھابی بھی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ اس کی بات کو وہ قطعی نہیں سمجھی تھی۔ تمہارا رشتہ لے کر آئے ہیں تمہارے سسر صاحب اور ساس صاحبہ، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھابی؟ اس نے گھور کر انہیں دیکھا، البتہ دل بڑے خوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ چلو جلدی اندر چائے لے کر پہنچو۔ بھابی آپ لے جائیں پلیز۔ یکا یک ہی سے ڈھیروں شرم آنے لگی۔ کیوں؟ میں کیوں جاؤں؟ جلدی کرو تو ماما بلا رہی ہیں۔ بھابی پلیز لے جائیں نا، میں ابھی آتی ہوں تھوڑی دیر بعد۔ آپ لے جائیں پلیز۔ اس کی اتنی لجاجت پر بالآخر وہ مان ہی گئی اور اسے جلدی آنے کی تاکید کرنا نہیں بھولی تھی۔ اف تاہا معاذ، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ کافی دیر لگتی تھی اسے اپنے دل کو سنبھالنے میں۔ بمشکل تمام شور مچاتی دھڑکنوں کو سنبھال کر وہ ڈرائنگ روم تک آئی۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ پہلے تاہا کے لیے لڑکی تلاش کروں پھر عمر کے لیے، لیکن دروازے کے ہینڈل پر رکھا اس کا ہاتھ ایک لمحے ساکت ہوا تھا۔ اندر سے آنٹی ثانیہ کی آواز آ رہی تھی۔ لیکن مہدیہ مجھے اس قدر پسند آئی کہ مجھے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ عمر جتنا شوخ و شریر اور غیر ذمہ دار لڑکا ہے، اس کے لیے ہانیہ ڈیسنٹ اور سوبر لڑکی ہی سوٹ کرتی ہے، تاکہ دونوں کا مزاج مینٹین رہے۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے گویا زمین کھسک گئی تھی۔ میں اور عمر ابھی تو وہ ڈھنگ سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ تقدیر نے اس پر الٹا وار چلا دیا تھا۔ ثانیہ آنٹی تو اور بھی نہ جانے کیا کہہ رہی تھیں۔ اس میں مزید سننے کی تاب نہیں تھی۔ وہ الٹے قدموں سے واپس بھاگی تو اپنے کمرے میں جا کر دم لیا۔
اس کے دماغ میں چکر چل رہے تھے۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس نے اپنا سیل فون اٹھایا اور طاہا معاذ کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ دوسری جانب اس کی بھاری آواز سنائی دی۔ مہدیہ کے دل سے ایک ٹیس اٹھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مسٹر طاہا معاذ کہ آپ دوسروں کے جذبات سے کھیلیں۔ وہ چیخ اٹھی۔ تمہارے اور میرے جذبات الگ الگ تھوڑی ہیں مہدیہ۔ وہ اپنی روح میں اس کا لب و لہجہ سمجھ نہ سکا۔ کس بیس پر آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ وہ چیخ گئی۔ اسی بنیاد پر جس پر میں نے تمہارے ساتھ محبت کی عمارت کھڑی کی ہے۔ وہ شوق ہوا۔ شٹ اپ۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ محبت کی عمارت کوئی کھلونا ہے آپ کے لیے؟ جب تک دل چاہا خود اس میں مقیم رہے اور جب دل اکتا گیا تو کسی دوسرے کو دان کر دی۔ اس کا انداز و لہجہ ذہن میں بجھا ہوا تھا۔ طاہا بری طرح چونک گیا۔ یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مہدیہ، اس نے نرمی سے کہا۔ بہت خوب۔ ابھی مزید کسی غلط فہمی کی گنجائش رہتی ہے آپ کی طرف سے؟ کیوں مجھے مزید بیوقوف بنانا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے چلا کر کہا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر بات کرو۔ وہ الجھ گیا۔ تو پھر سنیں کھل کر۔ اس دن محبت کے بلند و بانگ دعوے تو میرے ساتھ کیے جا رہے تھے اور اب یقیناً کوئی اور حسین چہرہ نظر آ گیا ہوگا جبھی تو مجھے نہایت ادنیٰ سی چیز سمجھتے ہوئے عمر معاذ کی جھولی میں ڈال دیا۔ واٹ؟ اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ بات کچھ اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن میں اتنی ناسمجھدار اور ارزاں ہرگز نہیں ہوں مسٹر طاہا معاذ۔ آپ بہت برے ہیں۔ میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آخر میں اس کی آواز رن گئی۔ موبائل آف کر کے اس نے دور اچھالا اور خود بیڈ پر گر کر اپنے آپ کو آنسوؤں کے حوالے کر دیا۔ چلو میں شہزادہ سلیم اور تم انارکلی، ٹھیک ہے؟ دھوبی درزی سے بے شک کوئی سروکار نہ ہو مجھ سے تو ہے نا؟ کیوں؟ جس کا دماغ خراب ہو وہی کسی کو مس کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تو میرا دماغ اچھا خاصا خراب ہو جائے گا۔ کڑی سے کڑی مل رہی تھی عمر معاذ کی ذومعنی باتیں اور شوخ نگاہیں۔ بات تو شاید کچھ بھی نہیں تھی، پھر بھی جیسے سب سے اہم بات تھی۔ وہ عمر معاذ کا پروپوزل مہدیہ کے لیے سن کر ایک دم چپ سی ہو گئی تھی۔ دل جیسے ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ حالانکہ ان کے درمیان کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اس موضوع پر، لیکن شاید غلطی اس کی تھی جو وہ اس کی عادی ہونے جا رہی تھی۔ جتنے وثوق سے اس نے عمر سے کہا تھا کہ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو تمہیں مس کروں، اتنا ہی رہ رہ کر وہ اسے یاد آ رہا تھا، لیکن اب کیا فائدہ؟ کیا لطف انجمن کہ جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ ماما نے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت مانگا تھا۔ بھابھی نے اس سے رائے مانگی تھی اور یہی سب سے مشکل مرحلہ تھا مہدیہ کے لیے۔ ویسے میرا ذاتی خیال تھا کہ عمر کی بجائے طاہا تمہارے ساتھ زیادہ سوٹ کرے گا، پرسنالٹی اور خیالات دونوں لحاظ سے۔ عمر کے ساتھ تو ہانیہ جیسی لڑکی ہی سوٹ کرے گی۔ تمہاری اور عمر کی سوچ میں بہت فرق ہے، جبکہ طاہا ایک سلجھا ہوا اور پختہ سوچ کا حامل شخص ہے۔ بھابھی کی بات پر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ بھابھی عمر تو لاؤبالی سا لڑکا ہے، میری مینٹل اپروچ قطعاً اس سے نہیں ملتی، اس سے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ کبھی بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی جہاں طاہا معاذ موجود ہو۔ بھئی یہ تو سب واجبی سی باتیں ہوتی ہیں، آج کل مینٹل اپروچ کو کون دیکھتا ہے؟ پھر لڑکا بھی اچھا ہے، ویل آف فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر وہ اتنے چاؤ سے تمہارا پروپوزل لے کر آئے ہیں۔ بظاہر تو کوئی خامی نظر نہیں آتی، یہی تو سب سے بڑی خامی ہے۔ پھر بھی تم سوچ لو اچھی طرح، ہمیں ایسی بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ بھابھی تو کمرے سے جا چکی تھی جبکہ وہ سخت پریشان تھی۔ اگر ماما نے ہاں کر دی تو آگے کا سوچ کر ہی اس کا دل بیٹھنے لگتا، اور انکار کے لیے اس کے پاس کوئی مناسب جواز بھی تو نہ تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتی تھی کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہو۔ وٹ؟ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اور آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی کر لیا؟ طاہا کی بات سن کر عمر کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ وہ آج ہی دبئی سے واپس آیا تھا، سرپرائز دینے کے چکر میں وہ بغیر اطلاع کے ہی آ گیا تھا۔ ماما تو پڑوس میں کسی کی عیادت کے لیے گئی تھی اور پاپا آفس میں تھے۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوا اور اس کی حیرت کی انتہا تو اس وقت نہ رہی جب ملازم نے اسے بتایا کہ طاہا گھر پہ موجود ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی آفس سے چھٹی نہیں کرتا تھا، خواہ بیمار ہی کیوں نہ ہو۔ بیگ لاؤنج ہی میں رکھ کے وہ سیدھا اس کے کمرے میں آ گیا۔ نڈال سا طاہا بے ترتیبی سے بیڈ پر لیٹا تھا۔ بھائی طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ اس پر جھکا پریشان لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ارے عمر تم کب آئے؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی آیا ہوں، میں تو سرپرائز دینے کے چکروں میں تھا، لیکن یہاں تو کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے۔ بڑھی ہوئی شیو، سلور زدہ سوٹ، پریشان چہرہ، اداس آنکھیں۔ عمر نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ مجھے تو بیمار لگ رہے ہیں، اس نے فکر مندی سے دوبارہ پوچھا۔ ٹھیک ہوں یار، مجھے کیا ہونا چاہیے؟ اس نے زبردستی لہجے میں بشاشت سمونے کی کوشش کی۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں آپ کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہیں، یا شاید آپ اپنا دکھ مجھ سے شیئر کرنا نہیں چاہتے، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ نہیں عمر، ایسی بات نہیں ہے، وہ تڑپ اٹھا۔ تو پھر جیسی بھی بات ہے مجھے بتائیں۔ اس کا محبت بھرا انداز طاہا کے دل کو نرم کر گیا۔ خاموشی کے چند لمحوں بعد وہ گویا ہوا۔ میں اپنی زندگی میں مگن رہنے والا انسان ہوں، میری لائف بڑی پرسکون تھی، اس میں ہلچل مہدیہ فراز نے آ کر مچائی۔ پتہ نہیں کب کیسے وہ میری زندگی میں داخل ہوئی اور زندگی کا سب سے اہم جزو بن کر رہ گئی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد ماما کو انفارم کر دوں تاکہ وہ
سیدھے طریقے سے اس کے گھر والوں سے بات کریں۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوا اور جن دنوں تم دبئی میں تھے ماما ایک دن میرے پاس آئی اور مجھے بتایا کہ وہ فراز انکل کی طرف جا رہی ہیں مہدیہ کا پروپوزل لے کر۔ میں اس وقت بے حد خوش ہوا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ماما خود ہی میرے دل کا حال جان گئی ہیں۔ جب ماما چلی گئیں تو میں بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ جب مہدیہ نے مجھے فون کیا وہ مجھ سے سخت متنفر تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارا پروپوزل بھیجا ہے مہدیہ کے لیے، جبکہ خدا گواہ ہے کہ میرے ذہن میں قطعاً نہیں تھا کہ ماما تمہارا پروپوزل لے کر جا رہی ہیں۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ بڑا میں ہوں لہٰذا وہ میرے لیے ہی جا رہی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر عمر کو جیسے سکتہ ہو گیا، پھر ایک دم جیسے ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اور آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی کر لیا، اور توف ہے آپ پر بھی۔ آپ ماما کو بتا نہیں سکتے تھے کہ آپ مہدیہ کو پسند کرتے ہیں۔ عمر کو طاہا پر بھی غصہ آ رہا تھا جو بالکل ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھا تھا۔ میں ماما کا مان نہیں توڑ سکتا تھا، وہ افسردگی سے گویا ہوا۔ بہت خوب، باقی چاہیے سب کے مان ٹوٹ جائیں اور ہانیہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ طاہا ایک دم چونکا۔ یعنی کہ تم ہانیہ سے؟ تو اور کیا، میں ایک ہفتے کے لیے غائب کیا ہوا آپ نے سب کچھ چوپٹ کر دیا، وہ نہایت افسوس سے بولا۔ اینی وے اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی ماما سے بات کر لوں گا۔ اسی وقت باہر سے ماما کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں، غالباً وہ آ چکی تھیں۔ میری پیاری موم، کیسی ہیں آپ؟ ان کے اندر آتے ہی وہ ان سے لپٹ گیا۔ ارے عمر تم کب آئے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، آپ کو سرپرائز دینا تھا نا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بیٹا جانی اب یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو، انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ کیوں اب میں بڑا ہو گیا ہوں؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ بالکل، پورے 6 فٹ کے ہو گئے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر یہ بڑا سا بچہ ایک بات کہے، ناراض تو نہیں ہوں گی؟ وہ فوراً ہی اپنی بات کی طرف آ گیا۔ بالکل نہیں ہوتی ناراض، تم کہو، انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس لیے کہ میں نے اور تمہارے پاپا نے اسے تمہارے لیے بہتر سمجھا، انہوں نے رسان سے کہا۔ اور اگر میں اس رشتے سے انکار کر دوں تو؟ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ماما پلیز آپ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ وہ چلتا ہوا ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ مہدیہ اچھی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اگر کسی لڑکی کو میں نے اپنی لائف پارٹنر کی حیثیت سے دیکھا ہے تو وہ ہانیہ ہے۔ ثانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل میرے مزاج کی لڑکی ہے، اگر اس میں کچھ برائیاں ہوں بھی تو ہم مل کر اسے دور کر لیں گے۔ وہ دل کی ہرگز بری نہیں ہے، اور رہی بات مہدیہ کو بہو بنانے کی تو آپ کے بڑے ہونہار سپوت اس کے لیے دل و جان سے حاضر ہیں۔ آخر میں اس نے بات کو مزاح کا رنگ دینے کی کوشش کی، جبکہ ثانیہ بالکل چپ تھی، ساکت و جامد خاموشی کے یہ لمحات طاہا اور عمر کے لیے بڑے بھاری تھے۔ اور اگر میں اس سے انکار کر دوں تو؟ خاموشی کو چیرتی ان کی آواز سنائی دی۔ آپ ہمارے والدین ہیں، ہم صرف آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتے، طاہا نے نہایت سنجیدگی سے گفتگو میں پہلی مرتبہ حصہ لیتے ہوئے کہا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں ڈھیر ساری روشنیاں جگمگا گئیں۔ سدا خوش رہو میرے بیٹو، تم نے میرا ارمان بڑھا دیا ہے، وہ بولی۔ انہیں اپنی اولاد کی فرمانبرداری پر فخر تھا۔ بس میں آج شام کو ہی جاؤں گی فراز صاحب کی طرف کہ وہ اپنی بیٹی اور بھتیجی دونوں ہمیں دے دیں۔ ان کے لہجے میں خوشیوں کی کھنک تھی۔ یاہو! عمر نے زور سے نعرہ لگایا اور دوبارہ ان سے لپٹ گیا۔ طاہا کے دل میں بے اختیار ڈھیروں پھول کھل گئے تھے کہ اب آگے کا راستہ نہایت صاف دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ بدگمانی کے بادل تو یقیناً ماما نے ختم کر کے یہیں آنے تھے۔ آخر کو وہ طاہا معاذ کی ماما تھی۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، کسی کا لہنگا گم تھا تو کسی کا جھمکا، کسی کے جوتے نہیں مل رہے تھے اور کسی کی میچنگ چوڑیاں غائب۔ یہ لڑکیوں بارات آنے والی ہے، ذرا جلدی تیار ہو جاؤ اور دلہن کو بھی کوئی پارلر سے لے آئے، کسی بھی اماں نے کہا تھا، مگر نکاح خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ فی الحال سب کو آپا دھاپی پڑی تھی، ہر طرف ہٹر بونگ مچی ہوئی تھی۔ یہ کمبخت ہانی پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے، گھنٹے بھر سے تیار ہو کر بیٹھی ہوں۔ بیوٹی پارلر میں بیٹھی وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ بیوٹیشین اب نہایت مہارت کے ساتھ کسی دوسری دلہن کو تیار کر رہی تھی۔ تبھی اس کے سیل فون کی بپ بج اٹھی۔ کہاں مر گئی ہو ذلیل، گھنٹے بھر سے بیٹھی سوکھ رہی ہوں، تمہارا آنے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ وہ چھوٹتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ بڑی بے قراری ہے، کہو تو ابھی آ جاؤں؟ دوسری جانب سے طاہا کی گمبھیر آواز سنائی دی تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ سوری، میں سمجھی ہانی ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ ناراض تو نہیں ہو؟ اتنی معصومیت سے پوچھا گیا کہ اس کا سارا غصہ اور ناراضگی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ بالکل ہوں، میں نے ہرگز نہیں کہا تھا کہ اتنی جلدی جلدی شادی کی ڈیٹ رکھیں، اتنی افراتفری میں تیاری کی ہے، کچھ پتہ بھی نہیں چلا کیا خریدا ہے کیا نہیں خریدا، وہ کچھ خفگی سے بولی۔ چھوڑو یار ان باتوں کو، میں نے کہا کہ اس سے پہلے کوئی اور رقیب روسیہ ہمارے درمیان آئے جلد از جلد تمہارے حقوق اپنے نام محفوظ کر لوں، اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، اس نے کچھ ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم 100 باتیں پوچھو، آپ بعد میں بھی مجھے ڈانٹا کریں گے۔ بعد میں کب؟ معصومیت سے دریافت کیا گیا۔ میں نے کوئی کیمسٹری کا پیچیدہ فارمولہ تو نہیں پوچھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ چڑ ہی تو گئی۔ طاہا کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ تمہارا خیال ہے کہ مجھے تمہیں ڈانٹنے کا ڈپٹنے کا شوق ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ آپ کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔
دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے یار، تمہارا سرخ ہوا منہ مجھے بڑا پسند ہے، تمہارا وہ روپ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت تمہیں ڈانٹتا ہی رہوں، اور میرے دل پہ کیا گزرتی تھی اس کا کوئی احساس نہیں، اسی لیے تو تمہیں دل سمیت اپنے نام لکھوا لیا ہے۔ اس کا شرارتی لہجہ مہدیہ کو سرخ کر گیا۔ ویسے اگر بور ہو رہی ہو تو میں آ جاؤں، دونوں مل کر بور ہوں گے۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ کیا پتہ وہ آ بھی جاتا، تو پھر جلدی آؤ، میں منتظر ہوں۔ مہدیہ کا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ فٹے منہ تمہارا، نکاح سے پہلے ہی اپنے دولہا سے باتیں بکھارو گی تو روپ کیا خاک آئے گا۔ ہانیہ نے چپل کی طرح اس سے موبائل جھپٹا۔ جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھو، اس نے حکمیہ انداز میں کہا اور جلدی سے بڑھ کر اس کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ مہدیہ اس کو دیر سے آنے پر ڈانٹنے کا سوچتی ہی رہ گئی۔ ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی بارات آ چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد اسے اسٹیج پر طہا کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ میرون اور گولڈن کلر کے بھاری کامدار لہنگے میں وہ آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی۔ طہا مبہوت سا اسے تکے گیا۔ عمر نے بمشکل کھانس کھانس کر اس کی محویت کو توڑا۔ دولہا بھائی دودھ۔ ہانیہ چند لڑکیوں سمیت اسٹیج پر آ گئی۔ کہیں اس میں کوئی تخریب کاری تو نہیں؟ عمر نے مشکوک نظروں سے دودھ والے گلاس کو دیکھا۔ اطلاع عرض ہے کہ یہ دودھ آپ کے گھر سے نہیں آیا۔ ہانیہ حسب عادت دب گئی۔ بات تو ایک ہی ہے، ہم اور آپ الگ الگ تھوڑی ہیں۔ بائی دا وے، آپ کو اتنی خوش فہمی کس سلسلے میں ہے؟ ابرو چڑھا کر پوچھا گیا۔ دل کے سلسلے میں، کھٹ سے جواب آیا۔ لڑکوں کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو سنبھال کر رکھیے اپنے دل کو، اس نے جل کر کہا۔ آہ میں نے بڑا سنبھال کر رکھا تھا، مگر مخالف پارٹی بڑی جنگجو تھی، بالکل لڑاکا طیارہ، بلکہ F-16 اور… کیا کہا؟ میں جنگجو، لڑاکا طیارہ اور F-16 نظر آتی ہوں تمہیں؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ہانیہ چلائی تو سب کا مشترکہ قہقہ گونج اٹھا، جبکہ بات کا احساس ہوتے ہی وہ خفت سے سرخ پڑ گئی۔ ارے یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ اس دودھ کی قیمت کیا ہے، طہا نے پوچھا۔ 50,000، اس نے اطمینان سے کہا۔ 50,000؟ عمر نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ یہ دودھ کی قیمت ہے یا بھینس کی؟ چھوڑو تم اسے، اس نے دودھ کا گلاس عمر کے ہاتھ سے پکڑ کر طہا کو تھما دیا۔ جلدی ختم کریں اسے۔ طہا تذبذب کے عالم میں گلاس ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ پی لو یار، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ عمر نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ اسی وقت ثانیہ آنٹی، تائی امی، بھابھی اور فائزہ بیگم، ہانیہ کی ماما اسٹیج پر آئیں۔ بھابھی نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے مہدیہ کے برابر والی سیٹ پر بٹھا دیا۔ ثانیہ آنٹی نے اس کا بایاں ہاتھ تھام کر اس کی تیسری انگلی میں رنگ ڈالی اور اس کی پیشانی چوم لی۔ بس اب یہ میرے عمر کی امانت ہے۔ سب اس قدر اچانک ہوا کہ ہانیہ بوکھلا کر رہ گئی۔ ماما یہ چیٹنگ ہے، رنگ میں نے پہنانی تھی، عمر نے بسورتے ہوئے کہا۔ تم اب ایک دفعہ پہنا ڈالنا۔ انہوں نے جیسے پچکارا، ان کا اشارہ سمجھ کر وہاں موجود تمام نفوس بھی مسکرانے لگے۔ لیکن میں تمہیں منہ دکھائی میں ہرگز رنگ نہیں دوں گا، بلکہ کنگن دوں گا۔ اس نے ہانیہ کی طرف ذرا سا جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو ہانیہ کا سر گھٹنوں سے جا لگا، البتہ اس کے دل میں یہاں سے وہاں ڈھیروں اطمینان پھیل گیا۔ اسے یقین تھا کہ اب ان سب کی زندگی میں آنے والا کوئی لمحہ نہیں، بلکہ ہر لمحہ کھلتے گلاب سا ہوگا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔